मुस्तकिल मुज़ाकरात के लिए सबकी नजरें इस्लामाबाद पर है। इस्लामाबाद एक बड़ी मेजबानी करने जा रहा है और वो कल से हम देख रहे हैं बाकायदा मेजबानी की टेबल जो सजेगी। आज ही बताया जा रहा है वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे और जाहिर है ईरानी वफ्द, अमेरिकन वफ्द पहुंच जाएगा जब तक पाकिस्तान और फिर जाहिर है सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन इस मरहले तक पहुंचने में बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी, बहुत अनथक मेहनत करनी पड़ी। बहुत सारे फरीकैन थे जिनके गिले शिकवे थे, उन्हें दूर करना पड़ा और जाहिर है एक डेडलाइन थी जो सबके सर पर मंडरा रही थी और वो थी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसमें उन्होंने ईरान को धमकी दे दी थी कि वो इस सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे। न जाने क्या कुछ हो सकता था अगर बरवक्त कार्रवाई ना की जाती, बरवक्त इंटरवेंशन ना की जाती। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरा पाकिस्तान के सर सजा कि पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन से बात की और ये सिलसिला जो बातचीत का है ये सिर्फ एक रात पर मुहित नहीं है, 2 दिन पर मुहित नहीं है। ये जब से जंग शुरू हुई है तब से पाकिस्तान इस कोशिशों में है कि ये एस्केलेट ना हो, ये वॉर एस्केलेट ना हो। और जब एस्केलेशन की तरफ हमने मामलात को जाते हुए देखा तो पाकिस्तान ने टाइमली इंटरवेंशन करके और वजीर आजम का जो वो ट्वीट था वो बड़ा करामत साबित हुआ। और हमने देखा कि फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जानिब से जिस तरीके का उस पर रिएक्शन आया, ईरान की जानिब से रिएक्शन आया, फिर सीज फायर हुआ फॉर 2 वीक्स। एंड सिर्फ नॉट टू फॉरगेट कि ये जो 40 दिन पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा था, इसमें बहुत चैलेंजिंग दिन भी आए, बहुत चैलेंजिंग मराहिल भी आए कि पाकिस्तान एक तो अपने वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान के साथ बिजी भी था, एंगेज था, देन मौशी मसाइल भी थे और उसके बाद फिर सीज फायर करवाना, फिर सीज फायर को कंटिन्यू करना, सीज फायर को खराब ना होने देना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज पूरी दुनिया फील्ड मार्शल की मोतरफ है, पूरी दुनिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मोतरफ है। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर पाया। एक नामुमकिन सी चीज नजर आ रही थी आफ्टर द सिविलाइजेशन वाली ट्वीट जो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी कि पूरी सिविलाइजेशन इरेज कर दूंगा। उसके बाद पाकिस्तान का ये जो किरदार सामने आया है, वी आर सीइंग कि पाकिस्तान इन द डेज एंड ईयर्स टू कम खित्ते में एज ए नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर पाकिस्तान किरदार संभालता हुआ नजर आ रहा है और आलमी जरीदे पाकिस्तान के मोतरफ हैं, दूसरे ममालिक से पाकिस्तान को मुबारकबाद आ रही है। और आज यौम तशक्कुर है, हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का सबसे पहले, क्योंकि अल्लाह ने हमें एक और कामयाबी दी। 2025 में हमें कामयाबी मिली जब हम भारत के साथ एंगेज हुए और आज हमें एक और कामयाबी मिली है और हमें इसके ऊपर फख्र महसूस करना चाहिए और वी शुड बी थैंकफुल टू द मिलिट्री क़यादत एंड टू द सिविलियन क़यादत। डेफिनेटली, और पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत हो, पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो, हमने देखा कि किस तरीके से हुकूमत ने और पूरे पाकिस्तान ने मिलकर इस तमाम सूरत हाल को हैंडल किया है। और आज हम ये देख रहे हैं कि बड़े जो वफ्द हैं वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। दूसरे मुबस्सिरीन उनके भी नजरें पाकिस्तान पर है और बड़ा सराहा है। कितने ममालिक जिनका मैं नाम लूं, इन्होंने पाकिस्तान के इस रोल को और बड़े हैरत का इजहार किया है। यूके में मैं देख रही थी टेलीविजन पर, जब वहां पर डिस्कशन हो रही थी तो वो कह रहे थे ऐसा किरदार कभी हम प्ले किया करते थे जो पाकिस्तान ने आज सालिसी का किरदार अदा किया। वैसे यूके का किरदार तो कुछ मुख्तलिफ भी रहा है। अब मैं उस कॉलोनाइजेशन वाले इशू पर नहीं जाना चाहती। आज अच्छा दिन है, यौम तशक्कुर की बात हो रही है तो क्यों ना हम इस सारी सूरत हाल पर बात करें। तो इस वक्त जी हमें ज्वाइन किया है एजाज चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या दिन है कि आज हम ये बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, अब से कुछ दिन पहले तक हम आपसे ये पूछ रहे होते थे एजाज साहब कि क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स, हमें कहाँ पे खड़ा कर देगी दुनिया को ले जाके, पेट्रोल प्राइस कहाँ जाएंगे, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है ईरान हमारे पड़ोस मुल्क में है और दूसरे वेस्टर्न फ्रंट पे भी हमारे पर एक महाज था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने मुल्क में अपने पाकिस्तानियों को, दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात में एक कलीदी किरदार अदा किया है। सो हाउ डू यू फील? सबसे पहले तो बताइएगा आपको महसूस कैसा हो रहा है? एक बेयकीनी की भी सूरत हाल है लेकिन बड़ा प्राउड मूवमेंट है फॉर एवरी पाकिस्तानी। जी बिल्कुल, बहुत फख्र महसूस हो रहा है और हम सब बहुत खुश हैं। और क्या ही अच्छा हो कि इस मुज़ाकरात का नतीजा और भी बेहतर निकले और ये जंग बंदी में तोसी हो, ये उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन चैलेंज भी काफ़ी बड़ा है। ये बात आपकी सही है कि चंद दिन पहले तक तो हम बहुत सब फिक्रमंद थे और बल्कि हम में से कुछ लोग तो खौफ की चादर में लिपट गए थे। वो तो समझ रहे थे कि भाई ईरान गया क्या गया और उसके बाद हमारी बारी है। और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हम तो अब सऊदीया फौज भेजने पे मजबूर हो जाएंगे। इस तरह की बातें कर रहे थे जो मेरे ख्याल में एजाज साहब, हम आपसे पूछा करते थे वो कौन सा मुल्क होगा जो ये करवा सकता है, जो अमन की बात करवा सकता है? जी
हम ही थे। उस वक्त भी मेरे जैसे लोग तो बार बार तवातर से ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का किरदार जंगें रुकवाना है, हमने अमन करना है कायम, क्योंकि हम भी मुतासर हो रहे हैं उस सारी जंग से बहुत ज्यादा। ईरान के साथ बैठे हैं, खलीजी रियासतों के साथ ताल्लुकात हैं, इक्तसाद में बहुत असर पड़ रहा है। तो मुझे खुशी है और आपको भी खुशी है कि हमारी क़यादत ने वही रास्ता चुना जो पूरी कौम चाहती थी कि आप जंग रुकवाएं और अमन के लिए काम करें, और वही हुआ। अब उसमें पूरी दुनिया सवाए एक मुल्क के खुशी है माशाल्लाह, सब के सब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दाद दे रहे हैं। मैं उस वक्त माइकल कुगलमैन को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने तो, यानी ये बड़ी मुश्किल से होता है कि वो इतनी बड़ी तादाद में और इतनी बड़े अल्फाज के साथ पाकिस्तान की तारीफ करें। तो उन्होंने की, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि ये रास्ता हमने माशाल्लाह कठिन था लेकिन अच्छा था। अब असल में चैलेंज आया है कि अब आज क्या होता है, उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। सबकी नजरें लगी हुई हैं। पाकिस्तान की एक बार फिर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है बतौर सहूलतकार के, हमें ये मुज़ाकरात की डोर टूटने नहीं देनी। हमने कोई ना कोई इसका नतीजा निकालना है। ये तो जरूरी नहीं है कि फैसला एक ही दिन में हो जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है ना, इतना मुश्किल एजेंडा है दोनों तरफ का। तो इसलिए अगर प्रोसेस भी चलता रहे, अमन का प्रोसेस भी चलना बजाते खुद एक कामयाबी होगी। तो उम्मीद रखते हैं अच्छे की, आगे देखें कि क्या निकलता है। अच्छा एजाज चौधरी साहब, जरा हम आपसे समझना चाहते हैं, ऑब्वियसली अभी तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंशियल ये सब कुछ डिटेल्स होंगी, लेकिन आम तौर पर क्या प्रोसेस होता है जब इस तरह की नेगोशिएशंस होती हैं, जब पीस टॉक्स होती हैं, और स्पेशली तब कि जब आपके पास एक 2 वीक्स का विंडो फ्रेम हो या एक टाइम लाइन आपके पास मौजूद हो कि ये सीज फायर है, जंग बंदी है, और फिर मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें की जाएंगी और पीस टॉक्स होंगी। क्या प्रोसेस होता है, क्या मराहिल होते हैं, जरा हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी जरूर। देखें, पहले तो ये तो इनडायरेक्ट टॉक्स होने का एहतमाल है, क्योंकि ईरान और अमेरिका एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं करते, जिसका मतलब ये होगा कि वो एक कमरे में बैठे होंगे और ईरान का वफ्द दूसरे कमरे में होगा, और पाकिस्तान पहले उनके पास जाएगा फिर दूसरे के पास जाएगा, और पहले गो में तो वो अपनी अपनी प्रपोजल्स दोहरा देंगे और कोई भी फरीक कंसेशन देने को तैयार नहीं होता शुरू में, क्योंकि डर ये होता है कि अगर मैंने कंसेशन दे दी तो दूसरा फरीक जो है वो वहां से शुरू करेगा मामले को। तो इसलिए सहूलतकार को ये करना होगा कि वो देखेगा कि दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली पूछे कि आपके लिए कौन सी एक ऐसा मामला है जिस पे आप कंसेशन देने को तैयार हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि दोनों डटे रहें और कोई फैसला हो जाए। दोनों को कोई ना कोई अपनी पोजीशन कंसीड करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान को काफी बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा, और फाइनली मेरे ख्याल में दोनों साइड से एक एक चीज निकलेगी कि हम इस पे राय दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका ये राय दे सकता है कि हमने सैंक्शंस 40 साल से लगाई हुई हैं, आपकी तबाही बहुत हो गई है, तो चले मैं सैंक्शंस उतारते हैं, बशर्ते कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले। तो आगे वो ईरान से पूछेंगे जाके कि आपका क्या ख्याल है, ये उनका ये ख्याल है, तो वो कहेंगे कि ठीक है हम ये कर सकते हैं, या वो कहेंगे नहीं जी हम ये नहीं कर सकते हैं। तो ये बार बार ये मामला जो हैं वो चलेंगे। फिर बीच में ये भी होता है कि कभी कभार इनफॉर्मली लोग मिल भी लेते हैं। मिसाल के तौर पर चाय पे मिल लिया, लंच पे मिल लिया, और जो ब्रेक हो गई जिसमें कैमरास नहीं होते हैं, तो वो बेशक एक दूसरे से डायरेक्टली रस्मी तौर पर नहीं मिल सकते हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन गैर रस्मी तौर पर मिल भी लेते होते हैं। तो उसमें भी कई बार कुछ मसाइल जो है हल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से पाकिस्तान को काफी बैक एंड फोर्थ करनी पड़ेगी, और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान खुद भी कुछ तजावीज लेकर जाए उनके पास कि हमारे ख्याल में अगर आप ये कर दें और ईरान ये कर दे तो मामला आगे चल सकता है। तो इस तरह मेरे ख्याल में ये तजावीज दोनों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी। और ये याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो फिलॉसफी है, उन्होंने अपनी टीम को वही बताया होगा कि आपने ब्रिंकमैनशिप करनी है, आपने आखिर वक्त तक जाना है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है ना, द आर्ट ऑफ डील में, कि आप आखिर वक्त तक जाएं और जब डोर टूटने लगे तो आप सौदा कर लें या कोई ना कोई फैसला कर लें। तो मेरे ख्याल में ईरानी भी तकरीबन इसी तरह ही है, वो भी बड़े टेनेशियस नेगोशिएटर्स हैं, वो भी यही करेंगे। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दोनों साइड्स इस वक्त चाहती हैं कि कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाए। ये मेरे मतलब ही अपनी ये बड़ा मैटर करता है कि दोनों जानिब से ख्वाहिश है कि अमन की तरफ हम जाएं,
ایسکیلیشن کی طرف نہ جائیں. آپ نے کہا کہ تجاویز کی بات ظاہر سی بات ہے پاکستان کی تجاویز بھی بڑا میٹر کرتی ہیں, لیکن ہمیں چائنا کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ تہران بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہے ساری صورتحال میں. خبریں بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئی کہ بڑے رابطے رہے تہران کے ساتھ چائنا کے, ایون کہ جس طرح کی انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کی گئی, جس طرح کی دیگر سہولیات بھی چائنا کی جانب سے تہران کو اس جنگ میں فراہم کی گئی, اس کا بھی کافی ذکر ہو رہا ہے. تو چائنا کیا چاہے گا اس سارے سینیریو میں؟ ظاہر ہے سب ہم چاہتے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں جو تہران اور چائنا کا ریلیشن شپ ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں سے بھی تجاویز آ سکتی ہیں؟ دیکھیے وہ تجاویز اب تو انڈائریکٹلی آئیں گی. چائنا نے ہمیشہ پس پردہ کام کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بڑک بازی نہیں کی, انہوں نے کوئی بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے نہیں کیے. البتہ پاکستان چین کے ساتھ یقیناً مکمل رابطے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 4 وزرائے خارجہ جہاں ملے تھے تو اس کے فوراً بعد ہمارے وزیر خارجہ نے ڈیش کیا تھا چین کو جا کر, کیونکہ چین میں وہ اعتماد میں لینا چاہتے. تو مجھے یقین ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ کا رابطہ ہوگا. اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ چین ایک براہ راست فریق ہے اس میں, کیونکہ وہ باقاعدہ ایران کی اس نے حمایت کی ہے, سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کیا ہے اس قرارداد کو جو اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے لیے تھی. تو چین جو ہے بالکل ان کا ساتھ دے گا. اور پاکستان کے اوپر بھی اعتماد کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ چین کا پاکستان کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے اور چین کا ایران کے ساتھ بھی بڑا احترام کا رشتہ ہے. تو امید کرنی چاہیے کہ چین جو ہے وہ بھی جو بھی سمجھوتا آپ کریں گے اس کا ساتھ دے گا. آپ کے خیال میں سب سے چیلنجنگ ان پوائنٹس میں سے کون سے ایسے پوائنٹس ہوں گے؟ اسٹریٹ آف ہرموز کا پوائنٹ ہوگا, نیوکلیر ہتھیار کا معاملہ ہوگا, جو زیادہ نیگوشیٹنگ کے ٹیبل پر زیادہ ڈسکشن میں آئیں گے؟ جی اسٹریٹ آف ہرموز تو 100% ہے جی. وہ تو کیونکہ امریکہ کے لیے اب وہ عزت بے عزتی کا مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ ہم نے کھلوانی ہے. اور انہوں نے چونکہ خود کوشش کر کے دیکھ لی, عسکری طور پر بھی کوشش کر لی, اپنے اتحادیوں سے اپیل کر کے بھی دیکھ لی, تو نہیں ہو رہا تھا. تو چنانچہ وہ چاہیں گے کہ اس کو بالکل میز پر رکھیں اور سب سے پہلے کریں. جو نیوکلیر پروگرام آپ بات کر رہے ہیں, ایران تو پہلے ہی راضی تھا نا جی, لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ایران نے اس دوران میں کچھ نیوکلیر انریچمنٹ 60% تک بھی لے گئے ہیں. اب اس پہ کیا وہ راضی ہوتے ہیں؟ وہ پھر اسی صورت میں راضی ہوں گے کہ اس کو میں نیچے لے کر آؤں اگر کوئی امریکہ بڑی کنسیشن دیتا ہے ان کو. اچھا وہ بڑی کنسیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ ایران نے جو اپنے 10 نکات دیے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ آپ ہم پہ سینکشنز اتاریں, ٹھیک ہے جی, اور دوسری دی ہوئی ہے کہ ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ کریں, اور تیسری کہا ہے کہ آپ اپنے خلیج سے اڈے لے جائیں. بالکل. اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہنا ہے کہ آپ اسرائیل کو کہیں کہ لبنان پر جنگ روکیں. یہ 4 نکات میں سے امریکہ کوئی 1 یا 2 نکات اٹھائے گا جس کے جواب میں ایران بھی وہاں سے اپنی طرف سے یا اسٹریٹ آف ہرموز پہ کوئی کنسیشن دے گا یا نیوکلیر سائٹ پہ کوئی کنسیشن دے گا. اب اس مینیو پہ نیچرلی ان لوگوں کے پاس اپنے پتے ہوں گے, وہ کچھ سوچ کر آئے ہوں گے کہ ہم کس چیز پہ کنسیشن دیں گے اور ان سے کون سی کنسیشن لیں گے. پر مجھے لگتا ہے کہ اکنامک سینکشنز اور لیبنان پہ بمباری روکنا جو ہے وہ ایران کے لیے بہت ہی اہم ہو. اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنا اور نیوکلیر پروگرام کو نیچے لے کر آنا. اس کی راج چودھری صاحب, یہ سینکشنز اور ٹیرف کی تو جہاں تک بات ہے وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پہ جب انہوں نے پوسٹ کی اس میں تو وہ یہ اسٹیٹ کر چکے ہیں کلیئرلی کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ سینکشنز اینڈ ٹیرف ود ایران. سیکنڈلی جہاں تک بات ہے اسٹریٹ آف ہرموز کی, تو آپ اور ہمیں اور بھی بہت سے تجزیہ کار یہ بتا چکے تھے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز تو ڈونلڈ ٹرمپ گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. وہ کسی گرے ایریا میں بھی اگر بات آ جائے گی تو ڈونلڈ ٹرمپ وڈ بی ہیپی ٹو ڈو سو. لیکن کل عباس اراغچی صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ obviously وہ ٹویٹ لیبنان سے ریلیٹڈ تھی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو ریزسٹنس ایکسس ہے ایران کا وہ اس سارے سیز فائر معاہدے کا حصہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس چیز پہ ایمفسائز کیا تھا, جبکہ نہ نیتن یاہو اس سے اگری کر رہا ہے نہ امریکہ کو ایز سچ کوئی اس سے اگریبل کوئی سٹانس آیا ہے سامنے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے ریزسٹنس ایکسس والا جس میں حزب اللہ حماس ہے, یہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے نیگوسیشنز میں؟ جی چیلنج تو 100% ہوگا, لیکن کیا یہ ڈیل توڑ دے گا؟ میرا نہیں خیال. اچھا, میرا خیال ہے کہ معاملات تھوڑے آگے چلیں گے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بھی پورا زور لگائے گا کہ آپ لیبنان میں جو لوگ مار رہے ہیں, جس طریقے سے مار رہے ہیں,
یہ بند ہونا چاہیے. غیر انسانی قسم کا فیل ہے وہاں پہ اور پوری دنیا اس کے خلاف ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کچھ کام کرنا پڑے گا نیتن یاہو کے ساتھ کہ بھئی آپ یہ مت کیجیے, کیونکہ پورے امن مذاکرات جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایران چاہے گا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ آگے چلے, اور یقیناً وہ لیبنان کے بارے میں کوئی کنسیشن نہیں دینا چاہے گا, اور پاکستان بھی شاید میرے خیال میں یہ ان پہ زور ڈالے گا کہ جناب آپ یہ رکوائیں یہ والی جنگ. اعجاز صاحب ذرا اس پہ تو اظہار خیال کیجیے گا, بیکاز یہ ہم جب اس سارے سینیریو میں ہمیں معلوم ہے غزہ میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ لیبنان میں کیا ہو رہا ہے, یہ تمام تر صورتحال تھی, لیکن جو اس وقت ہائی لائٹ تھی سارے سچویشن میں وار کے دوران وہ ایران کی سچویشن تھی, اسرائیل سے کیا ہو رہا ہے, امریکہ کیا کر رہا ہے, بیانات کیا آ رہے ہیں, ٹویٹس کیا آ رہی ہیں. وزیر اعظم کی جو وہ ٹویٹ تھی بڑی خوشگوار حیرت ہوئی جب انہوں نے اس میں لبنان کو بھی ایڈ کیا, اور اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جی پوسٹ جو کی وائٹ ہاؤس نے بھی کیا, انہوں نے کہا جی تمام جو کنڈیشنز ہیں, تمام جو مذاکرات کے پوائنٹس ہیں اس پر بات کی جا سکتی ہے, قابل عمل ہیں, اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور ود امیجیٹ افیکٹ. تو آپ اس پر کیا کہیے گا؟ ظاہر ہے تہران سے اور ادھر سے دونوں فریق سے بات کر کے پھر یہ ٹویٹ ہوئی ہوگی, لیکن یہ بڑا موو تھا پاکستان کا ٹو ایڈ لبنان ان دیٹ سینیریو. دیکھیں کیوں نہ کریں, دیکھیں نا ایک المیہ وہاں جنم لے رہا ہے, جس انداز سے وہ وہاں پہ ان کو لوگوں کو مار رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نیتن یاہو صاحب کو اب نظر آ گیا ہے کہ گریٹر اسرائیل چونکہ نہیں بننا, عرب کی زمین باقی تو نہیں آنی, تو چلو کم از کم میں ساؤتھ لیبنان کو اپنے اس میں شامل کر لوں. تو وہ اس لیے بےتاب ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ان کے پاس آ جائے. لیکن دنیا کا مجھے ایک ملک بتا دیں جو ان کے اس عمل کی حمایت کر رہے ہیں, حتیٰ کہ یورپین جو عموماً اسرائیل کی جو اس طرح کی کارستانیاں ہیں اس پہ خاموش رہتے ہیں, وہ بھی میرے خیال میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے بالکل غلط ہے, اور اس کا دائرہ پھیل بھی سکتا ہے نا جی. جنگ دیکھیں, جنگ تو آگ کی طرح ہوتی ہے, وہ ایک بار جاری رہے تو وہ پھیل بھی سکتی ہے, اس لیے اس کو رکوانا ضروری ہے. اور مجھے بھی اور آپ کو بھی خوشی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی اپنے پروگرام میں بات اپنے ٹویٹ میں ڈالا, اس کا ذکر کیا, اور بعد میں بھی ہم نے ان کو پر زور دیا کہ یہ جنگ روکنی ضروری ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی, یہ تو اس کو رکنا چاہیے, بالکل رکنا چاہیے. بالکل. اچھا, اور یہ جب ہم اسرائیل کو ڈسکس کر ہی رہے ہیں تو ذرا اعجاز شوقی صاحب ہم یہ بھی بات سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں دس از بٹوین ایران اینڈ امریکہ, اینڈ وی آلسو نو کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر ایز سچ فور فرنٹ پہ نہیں آ کے لڑ سکتا تھا, نہ ہی اس کی اتنی کیپیبلٹی ہے, اور وہ امریکہ کے کندھے پہ ہی اس نے یہ جنگ لڑی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پائیدار امن کا قیام پاکستان جس کی سہولت کاری کر رہا ہے, فیسیلیٹیشن کر رہا ہے, یہ بٹوین ایران اینڈ امریکہ ہوگا فار فیوچر, یا پھر یہ بٹوین ایران ورسز امریکہ پلس اسرائیل ہوگا؟ دیکھیے, ایران تو یہ یقیناً یہ پابندی لگائے گا کہ آپ جو بھی معاہدہ کریں اسرائیل اس کی پابندی کریں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایران یہ کہے گا, کیونکہ ورنہ تو جنگ نہیں رکی نا جی. اگر اسرائیل نے جنگ کرتے رہنا ہے تو جنگ تو جاری رہے گی, اور خلیجی ریاستوں کے لیے بھی عذاب ایک قسم کا جاری رہے گا. اگر ان کے ایران کے پیٹرو کیمیکلز پہ, آئل پہ, کسی اور چیز پہ اسرائیلی حملے ہوں گے تو یہ جواب میں خلیجی ریاستوں پہ بھی کریں گے اور اسرائیل پہ کریں گے, تو جنگ تو وہیں کہ وہیں رہی, صرف امریکہ بیچ میں سے نکل جائے گا. اس وجہ سے میرے خیال میں ایران بھی زور لگائے گا اور پاکستان بھی شاید یہ زور لگائے گا کہ آپ اسرائیل کو سمجھائیں, اور صرف امریکہ سمجھا سکتا ہے نہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں نہ ایران کے تعلقات ہیں. تو اس وجہ سے اسرائیل کو ایک جو سپوائلر سارے کہہ رہے ہیں نا, میں اکیلا تو نہیں کہہ رہا, سارے کہہ رہے ہیں کہ سپوائلر بن سکتا ہے وہ, تو اس کو رکوانا کس کا کام ہے؟ تو امریکہ کا کام ہے. تو اس لیے اس معاہدے کی روح سے جو بھی معاہدہ ہوگا اسرائیل پہ اس کا نافذ ہونا بہت ضروری ہوگا. تو لیکن وہاں پر ہم ڈیسپریشن بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی سننے میں آ رہا ہے سیٹرڈے کو ایک کرپشن کیس ہے نیتن یاہو پہ, اس کی ہیئرنگ بھی سٹارٹ ہونے لگی ہے, اور پھر آگے الیکشن بھی ہیں. تو انہوں نے تو بیچا ہی عوام کو, اپنی پبلک کو یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل, اور انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دیا اس پوری جنگ کو. تو آپ کے خیال میں جو ڈیسپریشن ہے وہ کس لیول کی ہے, اور جو ایک ہمیں کیا ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ واشنگٹن اور تل ابیب میں اب ڈسٹنس ہو رہا ہے خاص طور پہ اس جنگ کو مزید پش کرنے کے حوالے سے؟ ڈسٹنس تو ہو رہا ہے جی. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو کبھی آج تک امریکہ کے اندر, میں اتنی بار وہاں پہ پوسٹ ہوا, کبھی جوئش لابی کے متعلق اس طرح کی کھلے عام خیالات کا اظہار نہیں دیکھا تھا. وہ تو کسی کو چھوڑتے نہیں تھے, میڈیا سارا انہوں نے قابو کیا ہوا تھا, ان کی فائنینشیل ورلڈ ساری قابو کی ہوئی تھی, وال اسٹریٹ قابو کی تھی, تو کوئی بول نہیں سکتا تھا.
لیکن اب بول رہے ہیں لوگ، کیونکہ امریکہ کے لیے حالات جو ہیں اتنے خراب کر دیے ہیں. ان کے ہاں پٹرول کی قیمتیں چڑھ گئی ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، اور امریکی عوام کنونس نہیں ہو رہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو یہ جیتا ہی صرف اس بات پہ تھا الیکشن کہ میں دور کی جنگیں نہیں کروں گا، اور اب یہ خود جنگ میں جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اسرائیل کے اندر جو ہے بھی اندازہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ ہم امریکہ کے صبر کو زیادہ آزمائیں نہ. تاہم نیتن یاہو صاحب کی جو شخصیت ہے وہ آپ نے بالکل درست کہا، وہ خود بھی قانونی شکنجے میں آ جائیں گے، اس لیے وہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں لیبنان کی جنگ بھی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر میں لیبنان کا کچھ حصہ لے لوں تو میں یہ کہہ سکوں کہ دیکھیں میں نے گریٹر اسرائیل کی طرف ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے. لطانیہ ریور تک وہ لے جانا چاہتے ہیں اس کو، تاکہ وہ ان کا حصہ بن جائے سارا. تو اس وجہ سے نیتن یاہو صاحب بڑے ہی اس وقت نازک موڑ میں آگے ہیں اپنے سیاسی کیریئر کے، اور یقیناً ان کے لیے مشکلات کا ہے. اور امریکہ میرے خیال ہے ایک حد تک تو ان کا ساتھ دے گا، لیکن اب کم از کم امریکہ میں یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسرائیل جو اس نہج پہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے تعلقات کو کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے لگ جائے. ایک ٹیل ویگنگ دی ڈاگ والا سچویشن جو نہیں ہونی چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑے نازک موڑ پر ہیں، اگر آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں. بالکل ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کی فوج نے یہ کہہ دیا کہ ہم سیولین انفراسٹرکچر پہ نہیں کریں گے حملے، سینٹ کام کے چیف بڑے احتیاط سے چل رہے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیولین انفراسٹرکچر نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان کی فوج کے باقی جرنیل جن کو انہوں نے فائر کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ کا نہیں سمجھتے کہ اس میں یہ صورتحال کو بہتر ہے. اب یہ ان کی سن نہیں رہے تھے. انٹیلیجنس رپورٹ امریکہ کے اپنی انٹیلیجنس والی ان کو کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس ابھی بھی 50% ذخیرہ ہے میزائلز کا اور ڈرونز کا. تو پہلے ان کی بھی نہیں سن رہے تھے. اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو معاملہ جو ہے امریکہ کے عوام ہم سے پوچھنے لگ جائیں گے کہ نہ فوج کی سن رہے ہیں نہ انٹیلیجنس کی سن رہے ہیں، آپ صرف اسرائیل کی سن رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو اس وجہ سے اب ان کی ریپبلکن پارٹی میں بھی یہ خوف ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی، لٹ سے 2 مہینے اور جاری رہتی ہے، تو نومبر کے الیکشن یہ یقیناً ہار جائیں گے، مڈ ٹرم الیکشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس کے دونوں حصے جو ہیں یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز اور یو ایس سینٹ، یہ دونوں چلی جائیں گی ریپبلکنز کے پاس. اور اس کے بعد تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے امپیچمنٹ بن سکتی ہے، کیونکہ ایپسٹین فائلز میں کہنے والے کہتے ہیں کہ 1000 ریفرنسز ہیں ان کے بارے میں. تو یہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پھندا ہو سکتا ہے. تو چنانچہ جس تیزی سے انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں پیس ڈیل کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے یہی ساری وجوہات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی. رائٹلی سیڈ. تھینک یو ویری مچ اعزاز شوائے صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے اس کے لیے وقت نکالا. اور یہاں پر جب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں گرین لینڈ کے بارے میں کہ اٹس اے پورلی رن پیس آف آئس. اور جناب وہ جو نیٹو والی ساری کشیدگی تھی نا، اب اس کو بہانہ بنا کے مجھے تو لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اب گرین لینڈ کے اوپر ایج حاصل کر لیں گے. ایک چیز مس کر گئے ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر. انہوں نے جو ایک بہت لمبی پوسٹ کی ہے وہ کن کے خلاف کی ہے؟ ٹکر کارلسن، کینڈس اوون، میگن کیلی، ایلیکس جونز. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ہارڈ کور سپورٹر تھے، اور انہوں نے ہی ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ کیوں امریکنز کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینا چاہیے. آج وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اس جنگ کی وجہ سے بول رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر آپ کی ٹویٹ اگر ان کی پڑھے نا تو اٹس پیور سینما. اینڈ ڈیورنگ دی وار ٹکر کارلسن نے تو بڑے اہم انکشافات بھی کیے تھے. یہاں تک کہا تھا کہ اسرائیل وانٹس دی مڈل ایسٹرن کنٹریز ٹو فائٹ، اور یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں عرب ممالک پہ یہ اسرائیل کا رہا ہے، ناٹ ایران. موونگ فارورڈ ہم ذرا اسلام آباد کا پھر سے آپ کو لیے چلتے. راجہ محسن اجاز ہمیں اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے، کیا تیاریاں ہیں، سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے ہیں، اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. بتائیے گا راجہ محسن اجاز. دیکھیے پاکستان کے حوالے سے کیونکہ پوری دنیا کی اس وقت نظریں اسلام آباد پر ہیں، اور ان مذاکرات کو لے کے یہاں پہ تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل دکھائی دیتی ہیں. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے یا مذاکرات کی تیاریوں کے حوالے سے کمپلیٹلی پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. جس طرح پاکستان کی ہی ایفرٹس کے ساتھ یہ جو انیشیل سیز فائر تھا وہ ممکن ہو پایا تھا، اور اس کے بعد بھی پاکستان نے میک شور کیا کہ یہ جو انیشیل سیز فائر تھا یہ سسٹین کرے.
اسی سلسلے میں لبنان نے بھی پاکستان سے ہیلپ مانگی تھی، پھر پاکستان نے وہاں پر بھی ہیلپ آؤٹ کیا. اسی طرح ایرانین سائڈ کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں رہی پاکستان کی قیادت. تو آج سے باقاعدہ جو ہے وہ ان مذاکرات کا آغاز ہوگا. جو ڈیلیگیشنز ہیں جب وہ پہنچیں گے یہاں پہ، جو ڈیلیگیشن کی قیادت ہے اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور مذاکراتی عمل شروع ہوگا. جس طرح وائٹ ہاؤس کی جانب سے واضح طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ جے ڈی وینس امریکی نائب صدر یو ایس ڈیلیگیشن کی قیادت کریں گے. تو اپنے ڈیلیگیشن کے ہمراہ، جس میں ان کے ساتھ مڈل ایسٹ کے لیے نمائندہ خصوصی برائے امریکی صدر اسٹیو وٹکاف اور اس کے ساتھ ساتھ جیریڈ کشنر، یہ لوگ اس ڈیلیگیشن میں شامل ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پینٹاگون آفیشلز اور وائٹ ہاؤس کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی ان مذاکرات کے عمل میں امریکی حکام کی معاونت کے لیے اس مذاکراتی عمل میں شامل ہوں گے. اسی طرح ایرانین سائڈ جو ہے وہ ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں باقر کالیبوف، ان کی قیادت میں ان مذاکراتی عمل میں شریک ہوگا. اور آج رات تک جو تمام ڈیلیگیشنز کے ہیڈز ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ جائیں گے اور کل صبح 1-on-1 مذاکرات ہوں گے ڈیلیگیشن وفود کی جو قیادت ہے اس کے درمیان. جبکہ آج ابتدائی طور پر بھی جو ابھی تک عہدیدار یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کی بھی جو ہیں وہ یہاں پر میٹنگز ارینج کی گئی ہیں. سیکیورٹی ارینجمنٹس اسلام آباد میں پہلے ہی 2 دن کی جو مقامی تعطیل ہے اس کا اعلان کر دیا گیا تھا اور فول پروف سیکیورٹی نظر آ رہی ہیں. اور امریکی صدر نے بھی ان مذاکرات کے حوالے سے امید ظاہر کی ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ اسلام آباد میں معاہدہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح 5 پوائنٹس جو مرکزی 5 پوائنٹس ہیں، ویسے تو ایران کی جانب سے 10 پوائنٹس دیے گئے تھے ان مذاکرات کو لے کے اور امریکی سائڈ سے 15 پوائنٹس دیے گئے تھے، لیکن جو 5 بنیادی نکات ہیں ان پر جو ہے وہ زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے ان نکات کو، جس میں سب سے اہم مرحلہ اسٹریٹ آف ہارمز کی بغیر کسی شرائط کے دوبارہ سے اسے کھولنے کی امریکی شرط ہے. جبکہ اسی حوالے سے ایران کا یہ موقف ہے کہ وہ اس کو ریگولیٹ اب کرنا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے ایرانین میڈیا جو رپورٹ اس نے کیا بھی کہ وہ کوئی ٹول ٹیکس ٹائپ چیز یا فیس عائد کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ جو سیز فائر ہے اس کا اطلاق پورے خطے پر ہو اور جو ریجنل کانفلکٹس ہیں انکلوڈنگ لبنان، عراق اور یمن، اس کو بھی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ پھر سیز فائر ہوگا تو پھر پورے علاقے میں ہوگا اور تمام جگہوں پر ہوگا. اسی طرح اگر بات کی جائے جو ایران کی جانب سے یورینیم انریچمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ پیسفل مقاصد کے لیے یورینیم کو انریچ کرنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے. جبکہ امریکی صدر اس حوالے سے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اس حوالے سے وہ بالکل کوئی لچک نہیں دکھائیں گے. تو یہ جو 5 نکات ہیں یہ خاصے اہم ہوں گے ان مذاکرات کے حوالے سے. لیکن پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ان کی بدولت انیشل سیز فائر بھی ہوا، معاملات اس نوبت تک بھی پہنچے، تو بہت زیادہ پر امید ہے. امریکی صدر کے بیانات بھی ہم نے دیکھے، پوری دنیا سے پاکستان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا گیا، ان کی تعریف کی گئی. تو اب پر امید ہے سارے کہ اسلام آباد یہاں تک اگر ساری صورتحال کو لے آیا ہے تو ان مذاکرات کے بھی کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کی جو قیادت ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ محسن، ہمیں ساری صورتحال آگاہ کر رہے تھے. اس بارے میں اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. یہاں پر شارٹ بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں.